अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ामान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, आज मैंने आपके साथ 3-4 ख़बरें शेयर करनी है, लेकिन जो अहम पहली 3 ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा छा गए हैं। जस्टिस मंसूर को जिस तरह से उन्होंने करारा जवाब दिया है, वो क्या है और क्या क्या कुछ कहा है, और कुछ ना कहकर भी क्या कुछ कह दिया है, क्या कुछ सुना दिया है, उसका हाल अहवाल आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताना है कि तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जो डॉक्टर शाहनवाज़ को कत्ल किया गया था, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। बहुत सारे अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। अंदर की खबर क्या है वो मैं आज आपको दूंगी। इसके अलावा बुशरा बीबी जो हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी टीम का और ख़ास तौर पर उनके वकला का ये कहना है कि बुशरा बीबी के ऊपर जो मुकदमात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया है। बुशरा बीबी पर एग्जैक्टली कितने मुकदमात दर्ज हैं और कहाँ कहाँ पर दर्ज हैं, इसकी तफसीलात भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और आज आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि मेरा सारा दिन मरीम नवाज़ साहिबा के साथ गुजरा और मैं एक्साइटेड भी थी उनके साथ उनके प्रोजेक्ट पे जाने के लिए। और उस पर मैंने पूरा एक व्लॉग भी बनाया है। इंशाल्लाह जल्द ही वो एडिट होकर आएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मुलाकात जो है वो किस सिलसिले में थी। आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। तो बहुत ही नाइस, बहुत ही स्वीट लेडी हैं रियली। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो तो व्लॉग के थ्रू ही आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है जनाब, ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि चीफ़ जस्टिस जो हैं हमारे काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दिया है। और जवाब भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि दो टोक जवाब देना, या पंजाबी में कह लें ज़रा ठोक के जवाब देना। और चीफ़ जस्टिस ने क्या कुछ कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह को, उसके बारे में मैं आपको जो है वो वन बाय वन उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बताती हूँ। तो आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत जो है वो दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझ पर वन मैन शो का इल्ज़ाम, बल्कि इल्ज़ाम नहीं, फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। आपकी बातें हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकती, ये कहा है जी चीफ जस्टिस शाह ने मंसूर अली शाह को। उन्होंने आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने तनकीद की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर, और उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये सब कुछ कहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसके ऊपर आपको पता ही है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना उनकी हालत ख़राब हुई भी है, परेशान हुए हैं। वो 8 जजेस का मामला भी आपके सामने है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत करने से इनकार किया था, ये आपको याद होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त भी लिखा था और उसमें उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। और जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से अखराज के ऊपर सवाल भी उठाया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया है। आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक उनको शामिल नहीं किया जाता मैं किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस पे चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब देते हुए, जो उसके ख़त के मुंदरजात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने ख़त में लिखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका लिखा हुआ ख़त इजलास के दौरान दिया। आपका ख़त मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुँच गया। समझ जाएं इस बात को, टॉन्ट है कि भाई एक ख़त तुम लिख रहे हो, जिसको तुम लिख रहे हो उसको वो मिला नहीं है, और जिसको तुम नहीं लिख रहे हो उन तक वो पहुँच गया। कैसे, समझ आती है बात की। चीफ जस्टिस ने लिखा कि फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया गया है। बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात के बाज़ लोगों की जानिब से आइनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल इसको किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त में कहा कि शाह साहब, कानून में मुझे कमेटी के जज नामज़द करने का इख्तियार दिया गया है। इसे कहते हैं एक मुंह तोड़ जवाब। उन्होंने कहा कि जब कानून मुझे इख्तियार देता है तो मैंने माकूल वजूहात की बुनियाद पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तसव्वुर करते हैं। मुझे यकीन है कि आप मामले को ज़ेरे गौर लाते हुए आवाम के लिए कमेटी से दोबारा इस कमेटी के अंदर शामिल हो जाएंगे और अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला तातुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी जानिब से रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को ख़त की कॉपी भिजवाई गई। आपके ख़त से पैदा गलत बयानिए के ख़ात्मे के लिए मेरे पास नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
آپ کی جانب سے مجھ پر ججز کے انتخاب اور غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول الزام لگایا گیا۔ آپ کی باتیں حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ میں نے سپریم کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام میں غلط بیانیے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے کہتے ہیں اگر میں کہوں نا تو پنجابی میں ایک کہاوت ہے، وہ پیوں پیوں کے، یعنی بھگو بھگو کے چھتر مارنا، یعنی پیار پیار سے آپ کو بتانا کہ ایک چیز کا جو میرے پاس اختیار ہے، اگر میں نے اس اختیار کا جائز استعمال کیا ہے تو اس پر ناراض ہو کے بیٹھ جانا اور خط لکھنا اور خط کے مدرجات پہلے صحافیوں کے پاس پہنچ جانا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو جواب دیا ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے یا اس میں کوئی کسر رہتی تھی؟ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ بشریٰ بی بی کے خلاف کتنے مقدمات اب تک بن چکے ہیں، اور خاص اس میں جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا خفیہ مقدمات بشریٰ بی بی کے خلاف بنائے گئے ہیں، ان کی تعداد سامنے آ گئی ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بشریٰ بی بی کی طرف سے خفیہ مقدمات میں گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کے اوپر سماعت ہوئی، جس کے بعد عدالت نے سرکاری وکیل کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست نمٹا دی، اور جسٹس طارق سلیم جو ہیں انہوں نے سابق خاتون اول کی درخواست کے اوپر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جو پولیس ہے وہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کر رہی ہے، عدالت مقدمات کی تفصیلات کو فراہم کرنے کا حکم دے، یہ انہوں نے کہا۔ دوران سماعت جو ہے وہ پنجاب پولیس نے رپورٹ عدالت میں پیش کی، جبکہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ بشریٰ بی بی کے خلاف 12 مقدمات اب تک درج ہیں، 11 مقدمات راولپنڈی میں، جبکہ ایک مقدمہ جو ہے وہ اٹک میں درج ہے۔ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے وہ بھی زیر سماعت ہے، اور یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ سابق خاتون اول کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک دیگر مقدموں میں غیر قانونی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ خیر یہ تو ان کا نیریٹو تھا، بشریٰ بی بی کتنی انوالو ہے اور کتنی انوالو نہیں ہے اس کے لیے میں صرف 2 آپ کو ریفرنسز دوں گی۔ ایک آڈیو آپ نے سنی ہوگی ملک ریاض کے ساتھ جس میں 5 کیرٹ ہیرے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کی بات تو آپ کو یاد ہی ہے نا، جس میں انہوں نے پلندہ پورا عمران خان کے سامنے جا کے رکھا تھا کہ یہ آپ کی بیوی کے سارے جو معاملات ہیں ان کے ثبوت ہیں، اور اس کے بعد اس وقت آرمی چیف جو ہیں ہمارے، جو اب کے آرمی چیف ہیں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے تھے، ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور وہ توشہ خانہ کا جو ایک ملازم کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ جو چیزیں اندر آتی ہیں ان کا ریکارڈ نہیں رکھنا، جو باہر جاتی ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا، آپ کو یاد ہے نا۔ اب ایک کے بعد ایک مقدموں میں انہوں نے کہا جی کہ بشریٰ بی بی کی غیر قانونی گرفتاری ہو رہی ہے، خدشہ ہے کہ پولیس کسی خفیہ مقام میں بھی بشریٰ بی بی کو گرفتار کر سکتی ہے، اور درخواست گزار نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ تمام مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے اور تمام خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا حکم بھی جاری کرے، جس پر عدالت نے سرکاری وکیل کی رپورٹ کی روشنی میں جو ہے وہ درخواست کو نمٹا دیا۔ ایک اور بڑی اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب، وہ یہ ہے کہ توہین مذہب کے الزام میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جو قتل کیا گیا تھا اس کے اوپر تفتیش جاری تھی۔ فائنلی وہ رپورٹ آئی ہے کہ توہین مذہب کے الزام میں جو ڈاکٹر شاہ نواز ہیں ان کو جعلی پولیس مقابلے میں بیسیکلی قتل کیا گیا ہے، اور یہ کسی اور نے کہا نہیں ہے بلکہ یہ وزیر داخلہ نے کہا ہے۔ اب انکوائری میں الزام درست ثابت ہونے پر اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ صوبائی وزیر داخلہ ہیں جی ضیاء لنجار، انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمر کوٹ میں پولیس اہلکاروں پر جعلی مقابلے کا الزام تھا، انکوائری میں الزام درست ثابت ہونے پر اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ مفتی طارق مسعود جو ہیں ابھی کچھ دن پہلے وہ بھی بیچارے اس مشکل میں پھنس گئے تھے کہ ان کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگا تھا، اور شاید ابھی تک وہ پاکستان بھی اس لیے نہیں آ رہے۔ لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ مولوی حضرات کچھ بھی کہتے ہیں تو آپس میں پھر جب الزام ایک دوسرے پہ لگتا ہے تو پھر ان کو اللہ معاف کرے قتل نہیں کیا جاتا؟ میں ویسے کسی کے قتل کی حق میں نہیں ہوں، میں ایک اوورال آپ کو ایک پوائنٹ دے رہی ہوں کہ اس وقت نہیں پھر کوئی کہتا کہ نہیں نہیں جی ان کا سرتن سے جدا کر دیا جائے تو یہ کر دیا جائے تو وہ کر دیا جائے، لیکن جب کوئی عام شخص جو ہے اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگتا ہے تو اس کو قتل کرنے سے کم کے اوپر جو ہے وہ کوئی اکتفا نہیں کرتا، تو یہ بھی غلط بات ہے، پھر اس کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ کم از کم اس چیز کو پروف تو کر پائے۔ ضیاء لنجار نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت کے اوپر ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے متعلق انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی، اور انکوائری کے دوران سی سی ٹی وی سے بھی مدد لی گئی تھی، تحقیقات مکمل کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ پیش کی گئی تھی، اور انکوائری کمیٹی کی یہ رپورٹ جو ہے وہ 31 صفحات کے اوپر مشتمل
ہے। یہاں پر میں آپ کو ریمائنڈر دیتی چلوں کہ 20 ستمبر 2024 کو سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں پولیس نے توہین مذہب کا الزام لگا کے ڈاکٹر صاحب کو مبینہ طور پہ پولیس مقابلے میں مار دیا تھا، اور ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ اس نوعیت کے جو ماورائے عدالت قتل کے واقعات ہیں وہ تقریباً یہ 2 ہو چکے ہیں، اور انسانی حقوق کے گروپس نے شدید مذمت بھی کی ہے، اور پولیس نے مقتول کی شناخت جو ہے وہ ڈاکٹر شاہ نواز کے نام سے کی ہے، جو مارے جانے کے 2 روز قبل جو ہے مبینہ طور پہ توہین مذہب کے الزام کے بعد روپوش بھی ہو گئے تھے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ موٹر سائیکل کے اوپر سوار 2 افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، تو انہوں نے رکنے کے بجائے پولیس پر فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ کر کے ملزم شاہ نواز کو موقع پر ہلاک کر دیا، جبکہ ملزمان میں سے ایک موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ نیاز کھسرو نے دعویٰ کیا تھا کہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہی افسران کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مقتول وہ ڈاکٹر تھا جسے مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی جو ویڈیو ہے اس میں مقامی علماء کو پولیس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے دکھا جا سکتا ہے۔ توہین رسالت کے ملزم کو ہلاک کرنے پر افسران کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ملزم کی ہلاکت کن حالات میں ہوئی اس بارے میں سندھ حکومت کی طرف سے فوری طور پہ کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ علماء کرام نے پتیاں تو نچھاور کر دیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کو ہلاک کیا جا رہا ہے آیا وہ واقعی اس نے یہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، اس کو تو آپ نے موقع نہیں دیا۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کی دفعہ آپ نے ان کو موقع دیا، اللہ معاف کرے میرا مقصد یہ نہیں ہے، مفتی طارق مسعود نے تو معافی بھی مانگ لی، تو پھر جو دوسرا کوئی عام شخص ہے وہ معافی مانگتا ہے اس کو کیوں نہیں معاف کرتے آپ؟ بہرحال جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے مقتول فیملی سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آئیں اور آ کر FIR کٹوائیں تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے۔ فیملی نے FIR نہ کٹوائی تو ریاست FIR کٹوائے گی، یہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ملوث افسران کے خلاف FIR درج ہوگی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ایک واقعے کا ایک ہی مقدمہ ہوگا، اور وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ اس میں یقیناً DIG ملوث ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ پولیس کا مورال جو ہے وہ عوام کی نظر میں بہتر ہو، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس اور معاشرتی تحفظ کے لیے ہم نے نیا IG جو ہے وہ لگا دیا ہے میرپور خاص میں، اور 6 FIRs کی تفتیش جو ہے وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سندھ حکومت کو پولیس کی ابتدائی انکوائری رپورٹ جو موصول ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی مقابلے میں مارا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو جعلی مقابلے کا حکم دینے والے ذمہ داران کا بھی تعین کیا جائے گا، اور رپورٹ کے مطابق عمر کوٹ پولیس نے 18 گریڈ کے ڈاکٹر شاہ نواز کو کراچی سے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے میرپور خاص کے علاقے میں لے گئے اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کو جو نام دیا وہ مقابلے کا نام دینے کی کوشش کی۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ واقعے میں سندھ پولیس کے امیج کو خراب کیا گیا۔ میرپور خاص جو ہے وہ رینج کی پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز قتل پر جشن بھی منایا، اور آپ کو بتاؤں کہ پولیس افسران میں DIG میرپور خاص اور SSP میرپور خاص بھی شامل ہیں۔ سفارش کی گئی ہے جناب کہ SSP عمر کوٹ پر بھی مقدمہ درج کیا جائے، اور واقعے کی مزید انکوائری جو ہے وہ CTD سے بھی کروائی جائے۔ معطل ہونے والے DIG میرپور خاص جاوید جسکانی اور SSP اسد چودھری جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ SSP عمر کوٹ کے حوالے سے محکمہ جاتی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ جناب یہ تھیں آج کی خبریں، باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔